अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बैक लाइफ स्टाइल ऑफ एनी। तो कैसे हैं सब लोग? आई होपफुली कि अब सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह करे जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ और साथ में आपसे शेयर करूँगी गुर्बत से बचने के लिए जो चीज़ें हमें घर में नहीं करनी चाहिए ना, वो शेयर करूँगी। और जी मुझे आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स को शेयर करना है जो हम सारी हाउसवाइफ अपनाएं ना, तो घर से गुर्बत जा सकती है। और जी आपको तो पता है कि गुर्बत एक ऐसी चीज़ है, इसका नाम लेते हुए भी डर लगता है। और अल्लाह ताला कभी भी किसी को इस हाल तक ना पहुँचाए। अल्लाह ताला सबके घरों में ढेरों ढेर रिज़्क अता दे, आसानियाँ पैदा फरमाए। तो जी हमें गुर्बत से बचने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें फ़ॉलो करना है और करना भी चाहिए। और जी सारी मेरी बहनें इन बातों को ध्यान से सुनेंगी, इन पर अमल करेंगी तो इंशाल्लाह सबके घरों में खैर व बरकत होगी, सबके रिज़्क़ में कुशादगी होगी और इंशाल्लाह सब अपने अपने घरों में अपनी ज़िंदगियों में आराम से रहेंगे। तो जी छोटी छोटी बातें हैं, जब हम इनको फॉलो करेंगे या उन पर अमल करेंगे तो जी इससे हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान हो सकती है। तो जी क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें फजर के टाइम उठना पड़ेगा। और जी आजकल तो नेट का दौर है, रात में सारे मोबाइल के साथ लगे रहते हैं, सुबह को किसी का उठने का दिल नहीं करता। तो जी बच्चों को भी आप नमाज का पाबंद बनाएं। मगर जो ये है कि जो एक हाउस वाइफ है तो ना, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है सुबह उठकर फजर के टाइम नमाज अदा करना। और जी साथ में कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करें। कुरान पाक को आप ज़रूर खोलें, आप 1 से 2 सफ़े ही पढ़ें, मगर ये है कि कुरान पाक की तिलावत ज़रूरी है और ज़रूर करनी भी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि नमाज फ़जर के बाद सोएं मत, जागते रहें, कुछ न कुछ काम करते रहें। और जब सूरज की थोड़ी सी शुआएं निकले ना, आपको लगे कि बाहर दिन निकल आया है, फिर अगर आपको सोना है तो सो जाएं। नहीं तो मॉर्निंग में जो काम किए हो ना, वो सारा दिन कमाल बन जाता है और इंसान फ्रेश भी रहता है और तंदुरुस्त और तवाना भी रहता है। इसलिए फ़जर की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत किया करें और उसके बाद आपने करना क्या है, वॉक पर निकल जाएं। ऐसे भी घर में बरकत होती है, क्योंकि नमाज फ़जर के बाद बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। और जी रात में कभी भी झाड़ू मत लगाएं। जब भी आपको लगे कि शाम की अज़ान हो गई है, यानी मगरिब की अज़ान हो गई है, और अगर आपको लग रहा है कि घर में कचरा पड़ा है या कुछ गंद हो रहा है, तो हाथों से उठा के आप डस्टबिन में डाल लें। झाड़ू बिल्कुल भी ना लगाएं। और अक्सर ऐसा होता है कि हमने कैंडल या चिराग वगैरह जलाया हुआ होता है, तो उसको मुंह से कभी भी ना बुझाएं। अगर उसको बुझाना भी है तो आप उसको हवा से बुझा सकते हैं, किसी चीज़ से उसको हवा दे दें, वो बुझ जाएगा। और जी एक और बात, कब्रिस्तान में आप जाते हैं, पहले तो ख़वातीन को नहीं जाना चाहिए, मगर फिर भी अगर आप जाते हैं, जो भी जाता है, अगर आदमी जाते हैं या औरतें जाती हैं, तो कब्रिस्तान में जाकर बातें बिल्कुल ना करें। वहाँ जाकर फातिहा ख्वानी करें या कुरान पाक की तिलावत करें। और जी हमेशा अपनी सोच को अच्छा रखें। अगर आपके जहन में अजीबोगरीब ख्याल आते रहते हैं और जब भी आपको कोई मनफी सोच आती है, तो जल्दी से ला हौला वला कुव्वता ज़रूर पढ़ लिया करें। इससे ये होता है कि मनफी सोचें हमारी ख़त्म हो जाती हैं और हम अच्छी सोचों की तरफ जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करता है मैं उसे वैसा अता करता हूँ। तो इसलिए हमेशा अच्छे का गुमान रखें, अच्छा सोचें, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। और जी हमेशा खाना खाने से पहले हाथ वाश ज़रूर करें, उसके बाद कुल्ली लाज़मी करें और खाना खाने की दुआ लाज़मी पढ़ें, बिस्मिल्लाहि व आला बरकातिल्लाह। अगर ये भी आपको नहीं आती तो बिस्मिल्लाह तो लाज़मी पढ़ें। और बिस्मिल्लाह तो वैसे भी हर काम शुरू करने से पहले पढ़नी चाहिए, जिससे खैर व बरकत होती है और काम भी आसान हो जाता है। और खाना खाने के बाद भी दुआ आप याद कर लें, वो भी ज़रूर पढ़ा करें। अगर फिर भी नहीं पढ़ते तो जो है अलहम्द शरीफ लाजमी पढ़ लिया करें। इससे आपके रिस्क में इतना बरकत होगी कि आप सोचते रह जाएंगे। अल्लाह ताला इससे आगे आपको बढ़ा चढ़ा कर देगा इंशाल्लाह।
اللہ پاک آپ کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے گا، اور جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور کھانا بناتے ہوئے درود پاک کا ورد ضرور رکھیں۔ جب آپ کھانا کھا لیں تو نیچے گرا ہوا کھانا اچھے سے اٹھا لیں تاکہ پاؤں میں نہ آئے، اور اسے کسی پرندوں کو ڈال دیں۔ اس سے بھی آپ کی غربت جلدی ختم ہوگی۔ اور جب آپ روٹی بنا رہی ہوتی ہیں تو جی آٹا نیچے گرتا ہے، آپ اس کو اکٹھا کر کے پرندوں کو ڈال دیں تاکہ ضائع نہ ہو۔ اور بچوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے بولیں، اور یہ بھی کہ جب گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا کھچ کچ رہے گی تو اس سے بھی رزق میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے اور گھر میں غربت آتی ہے۔ اس لیے لڑائی جھگڑے سے ہمیشہ گریز کریں۔ اگر ایک کو غصہ آ رہا ہے تو دوسرا کنٹرول کرے، اور آپس میں لڑائی بالکل نہ کریں۔ اگر زیادہ غصہ آ رہا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اس سے جو ہے شیطان بھاگ جائے گا، اور جو ہے جھگڑا آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اور اگلی بات، گھر میں مکڑی کے جالے بالکل نہ بننے دیں۔ اس بات کا تو خاص خیال رکھیں، اپنے پاس ایک برش لازمی رکھیں، اور جب بھی گھر میں کوئی جالا بنا نظر آئے اسے فوراً صاف کر دیں۔ یہ بھی غربت آنے کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ اور جی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جب ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو وہ ہمارے گھروں میں پر اپنی رحمت رکھے گا، اور کبھی بھی ہمارے گھر میں غربت نہیں آئے گی۔ رزق میں فراوانی ہوگی، تندرستی ہوگی، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ اس بات پر بہت زیادہ راضی ہوتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو ڈھیر ساری نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اور جی پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کریں، جو کہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ کوشش کریں کہ اس پانچوں وقت کی نماز پڑھیں۔ اور جی مغرب کی نماز کے بعد آپ نے لازمی سورۃ الواقعہ کا ورد لازمی کرنا ہے۔ سورۃ واقعہ ایک بار ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ یہ ہمارے بڑے بھی کہتے تھے، ویسے بھی ہے کہ یہ رزق کی صورت ہے، اس سے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور میں نے خود آزمائی ہے۔ میں اب مسلسل پڑھتی ہوں۔ کافی عرصے سے میں قرآن پاک نہیں پڑھتی تھی، جسٹ صبح کی فجر کی نماز پڑھ کے جو ہے میں ایسے سو جاتی تھی۔ بس حالات ایسے اتنے میرے اچھے حالات تھے اور اتنے ڈاؤن ہو گئے میرے حالات، لیکن پھر سے جو ہے مجھے میں نے کہیں سنا اجتماع میں، تو پھر سے میں نے پابندی شروع کر دی، اور میں نے سوچا بھی سی کہ ہمارے بڑے جب صبح اٹھتے تھے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت لازمی کرتے تھے۔ میرے والد صاحب تھے، وہ بھی ایسے جب خود اٹھتے تھے نماز پڑھتے تھے، ہم سب بچوں کو اٹھا دیتے تھے کہ بیٹا اٹھو نماز پڑھو، اور جب تک ہم اٹھ نہیں جاتے تھے وہ ہمیں بار بار کہتے رہتے تھے۔ تبھی سے الحمدللہ میری فجر کی نماز پڑھنے کی عادت بنی ہے، اور جس دن میں نہ پڑھوں نا، یقین مانے مجھے سکون نہیں آتا۔ صبح کی نماز تو میرے لیے بہت زیادہ جیسے تحفہ ہے نا، کہ میں جس دن نہ پڑھوں مجھے سکون نہیں آتا، اور جس دن پڑھ لوں نا، یقین مانے سارا دن میرا بہت زیادہ اچھا گزرتا ہے، اور کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز میں کچھ ایسا مطلب کہ اثر ہو گیا ہے نا، اور ویسے بھی بہت زیادہ اس میں جو ہے خیر و برکت ہے۔ فجر کی نماز بھی آپ لازمی اٹھا کریں۔ اس کے بعد جی میرے حالات کافی بیچ میں ڈاؤن ہو گئے تھے، میں فجر کی نماز پڑھ کے سو جایا کرتی تھی نا شادی کے بعد، تو اس کے بعد ہے قرآن پاک کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، مطلب پراپر ہمیں پڑھتے ہی رہنا چاہیے، لیکن میں ایسے کرتی تھی، کبھی پڑھ لیتی تھی کبھی چھوڑ دیتی تھی، اور اتنے ہمارے حالات اچھے تھے، بہت زیادہ اچھے تھے، اور آہستہ آہستہ جو ہے حالات بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئے، گھر میں پریشانیاں آنا شروع ہو گئیں، بہت زیادہ مسئلے مسائل بن گئے رزق روزی کے، ہر طرف سے پریشانی، ہسبینڈ کی طرف سے اور گھر کی طرف سے کتنی پریشانیاں آ گئیں، اور اچانک میرے بیٹھے بیٹھے ذہن میں خیال آیا کہ ہمارے بڑے جو پہلے لوگ تھے کیوں پریشان نہیں ہوتے تھے رزق کے لیے، کیونکہ وہ جو تھے نا مین چیزیں جو ہے اپلائی کرتے تھے، جیسے کہ صبح فجر کی نماز وہ اٹھ کر لازمی پڑھتے تھے۔ میرے والد صاحب تو میں اپنے والد صاحب کو دیکھتی تھی، وہ تو فجر کی نماز پڑھتے ہی پڑھتے تھے، اور تہجد کی نماز بھی وہ پڑھتے تھے، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک لازمی پڑھتے تھے، فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین اونچی آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے، اس کے بعد سورۃ رحمان پڑھتے تھے،
اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ لازمی پڑھتے تھے، اور الحمدللہ ہماری اتنے اچھے حالات تھے کہ کبھی رزق کی کمی آئی نہیں تھی، ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کی تھی، اور غربت تو کبھی دیکھی نہیں تھی نا۔ تو میرے والد صاحب مجھے کہا کرتے تھے بیٹا اٹھو نماز پڑھو، صبح کی نماز پہ وہ لازمی اٹھاتے تھے، تبھی سے میری عادت بنی نماز کی، اور الحمدللہ جس دن مطلب نہ پڑھی ہو تو اتنا بے چینی بے سکونی ہوتی ہے، جب تک دوپہر کا ٹائم نہ ہو جائے میں نماز نہ پڑھ لوں دوپہر کی، اور تب تک مجھے بے سکونی رہتی ہے کہ کوئی کام نہیں سمجھ آتا، کہیں من نہیں لگتا، اور جس دن اور الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ فجر کی نماز لازمی پڑھوں، اس سے بہت زیادہ سکون آ جاتے ہیں۔ اور پھر جب میں نے سوچا کہ ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے بھئی، وہ اپنی مین جو ہمارا دین اسلام ہے اس کو زیادہ فوکس دیتے تھے، تبھی تو ان میں کوئی پریشانیاں نہیں تھی، تبھی تو ان کی لائف میں کوئی ایسی ٹینشنیں نہیں تھی جو آج کل کے دور میں چل رہی ہیں، کیونکہ ہم جو ہے مین چیز اسلام ہے ہم اسے دور بھاگتے ہیں، اس کی طرف جاتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے تو ہم پریشان ہیں۔ کوئی بیمار ہے، کوئی کیا ہے، کوئی غربت میں پھنسا ہوا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے رزق کا، کہ رزق تو اللہ کہتا ہے تو میری طرف آ بندہ میرا، میری طرف آئے میں اس کی سنوں گا، وہ مطلب کہ میری عبادت کرے گا میں اس کی ہر بات سنوں گا۔ تو ہم تو عبادت سے دور بھاگتے ہیں، ہم تو اللہ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، ہم صرف رزق کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، اور رزق جو ہے وہ آگے بھاگتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے کہ محنت بھی کرنی چاہیے، لیکن مین چیز جو ہمارا اسلام ہے اس کو پیچھے نہ چھوڑیں، 5 وقت کی نماز لازمی ادا کریں، قرآن پاک پڑھیں، اور مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کا تو آپ روٹین بنا لیں۔ یقین مانیں حالات ہمارے اتنے خراب ہو گئے تھے، اتنے زیادہ ٹینشن سمجھ نہیں آتی تھی مجھے، اور جب میں نے سوچا نا کہ ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، میں نے وہ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دی، سورہ یاسین میں نے پڑھنا شروع کر دی صبح کی نماز کے بعد۔ تو جو ہے سورہ یاسین سنا ہوگا آپ نے بھی کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور وہ ایک بار پڑھنے سے آپ کی جو 10 حاجتیں ہیں وہ دنیاوی پوری ہوتی ہیں، اور 10 حاجتیں آپ کی آخرت میں پوری ہوں گی۔ تو سورہ یاسین میں نے صبح کی پڑھنا شروع کر دی، سورۃ رحمان پڑھنا شروع کر دی، اور ظہر کی نماز کے بعد بھی سورۃ رحمان میں نے پڑھنا شروع کر دی، آپ بھی ایسا کریں، اور الحمدللہ اس کی اتنی برکتیں ملیں۔ اس کے بعد آپ سورۃ الواقعہ ضرور پڑھیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سورۃ الواقعہ کا ورد ڈیلی رکھیں، مطلب کہ ایک بار سورۃ الواقعہ ضرور پڑھا کریں دن میں مغرب کے بعد، جو کہ کہا گیا ہے قرآن و حدیث میں بھی کہا گیا ہے مغرب کی نماز کے بعد، تو آپ نے یہ لازمی جو ہے سورۃ واقعہ پڑھنی ہے۔ اس سے آپ نے ڈیلی جو میں نے آپ کو بتایا سورۃ یاسین، سورۃ الرحمن دن میں 3 مرتبہ پڑھیں، اور مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ آپ ضرور پڑھیں، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے راستے کھلتے ہیں، کیسے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور الحمدللہ میرے آہستہ آہستہ ایسے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے، اس سے مجھے دنوں میں فرق نظر آیا، اور الحمدللہ انشاءاللہ کوشش ہے آگے بھی جاری رکھیں گے، آپ بھی شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو دیکھنا غیب سے مدد آئے گی، غیب کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، رزق میں اتنی ڈھیروں ڈھیر برکت آ جائے گی کہ آپ یقین نہیں کریں گے۔ تو جی ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، اگر میری یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو لائک شیئر کے ساتھ سبسکرائب ضرور کریں، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو، اور کمنٹ دینا ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔